बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम डिबेट विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब लेकर। और हमारे मौजूदा सिलसिले का ये आज तीसरा प्रोग्राम है और इसमें भी हम अपनी बहस जारी रखेंगे कुरान की अहमियत, ज़रूरत और इफादियत पर। और मौलाना साहब हमारे सवालात के जवाब देते आए हैं पिछले दो प्रोग्रामों में, और आज भी इंशाल्लाह हमारे जो भी सवाल होंगे वो मौलाना साहब से करेंगे। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है कुरान के बारे में या उसके अलावा भी किसी भी मौजूद पे अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप बेदरेक वो करिएगा मौलाना साहब से, और मौलाना साहब इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मज़ीद कोई वक्त ज़ाय किए बगैर मैं अब गुजारिश करूँगा मौलाना साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है मौलाना, प्रोग्राम के शुरू में पहला सवाल ये है कि ये कुरान को आप दायमी मौजज़ा कहते हैं और बहस ये है कि मौजज़ा रसूल खुदा थे या मौजज़ा कुरान है। तो अगर कुरान दायमी मौजज़ा है तो किस तरह है? जी हाँ, देखिए बात यह है कि रसूल खुदा का मौजज़ा होना एक अलग सब्जेक्ट है। इस वक्त जो हमारा मौजू है वो कुरान के मौजज़ा होने पर है। तो सीधी सी बात यह है कि हम गुज़िश्ता जो तकरीर कर रहे थे और जो हमारी आपकी नशिस्त चल रही थी उसमें दो बातों के ऊपर हमने तवज्जो दिलाई थी, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनियावी एतबार से किसी किस्म की तालीम हासिल किए हुए नहीं थे, और जो कुरान आपकी ज़बान पर जारी हुआ उसमें कायनात के तमाम उलूम इस शक्ल में आए कि उस वक्त से लेके आज तक जितनी भी तरक्की इंसान ने की है इल्मी मैदान में या आइंदा जो कुछ भी करेगा, कुरान उस इल्मी तरक्की और उस इल्मी कैफियत के मुकाबले में फरसुदा नहीं होने पाता। तो ये हमने एक दावा किया था। अब उस दो किस्म की चीजें पेश करेंगे कि जो अक़दा, क्योंकि ये एक मुस्तक़िल मौजू है, उनको समेटे हुए है, या साहिब कुरान जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो एक किताब वजूदी है और खुद नातिक़ कुरान है। इस पर हम इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात हम करेंगे कि 4-5 मिसालें आपको दें कुरान से जिनसे किया गया है। वो जब तक के कुरान खालिक़ कायनात की तरफ से नाजिल ना हो ये चीजें कुरान में नहीं हो सकती थी। तो अब उसको हम जल्दी जल्दी 2-4 मिसालें आपके सामने रख दें। वैसे तो हमने नोट करके बहुत सी चीजें रखी हैं, लेकिन हम उसमें से थोड़ा ही सा बयान करेंगे आपको। तो मिसाल के तौर पर हम कुरान को अगर नजर क्या है कि जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ था जियोलॉजी, बॉटनिंग वगैरह कोई ऐसी तरक्की याफ्ता उलूम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन कुरान का सिर्फ ये कहना कि हमने हर जानदार को पानी से खल्क किया, अब इसके ऊपर आप जितना भी गौर करें ये कौन कह सकता है जब तक कि वो कहने वाला जो है वो हर जानदार की तरकीब तख्लीक से वाकिफ ना हो। और जब हम उसको तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि कोई भी जानदार ऐसा नहीं है, खा वो नबातात हो, खा हैवानात हो, और इंसान भी बहरहाल हैवानी है, तो उसकी तख्लीक में पानी का किरदार क्या। अच्छा, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने ऊंट की तख्लीक, सूरह गाशिया, ऊंट की तख्लीक के ऊपर गुफ्तगू की। अब ऊंट की तख्लीक पर गुफ्तगू ये बता रही है कि जियोलॉजी जो है वो उस जमाने के इल्म से ज्यादा एडवांस तरीके से बात कर रही है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जमीन पर भारी पहाड़ों की मौजूदगी के बारे में कुरान कह रहा है कि ये पहाड़ हमने इसलिए जमीन पर रखे हैं कि जमीन का तवाजुन बरकरार रहे। अब उस जमाने में कहाँ फिजिक्स, कहाँ तवाजुन, कहाँ इक्विलिब्रियम और कहाँ वजन और वजन के पूरे फंक्शंस, और वो बता रहा है कुरान के
پہاڑوں کو اس لیے رکھا ہے کہ توازن برقرار رکھا جائے. اسی طرح زمین کی گردش کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا کہ تم کو پہاڑ ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں, پہاڑ چل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہاڑ کہاں چل رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ چل رہے ہیں, پہاڑ تو اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں. لیکن جب زمانہ آگے بڑھا, گلیلیو نے زمین کی گردش کو دریافت کیا تو پتہ چلا کہ زمین دوری اور محوری دونوں طریقے سے تیز رفتار سے چل رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں. اسی طرح ہم اور چیزوں پر غور کرتے ہیں تو مثال کے طور پر قرآن یہ کہہ رہا ہے, سورہ یہ زمر کی آیت ہے کہ تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ گردش میں ہیں, جو کہ اس وقت آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسی طرح ایک چیز اور بہت ہی اہم ہے کہ پرندوں کا تذکرہ قرآن نے کیا اور بتایا کہ پرندوں کے یہ جھنڈ جو تم دیکھتے ہو یہ قومیں ہیں, قبیلے ہیں, خاندان ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے جھنڈوں کی شکل میں رہتے ہیں, الگ الگ, ایک ہی ہوتے ہوئے ان کے جھنڈ الگ ہوتے ہیں, الگ جھنڈوں میں ہوتے ہیں. تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ان کے قبیلے ہوتے ہیں, ان کے خاندان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور ہم غور کریں, سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ذکر کیا کہ تم زمین کی کشش کی قوت سے باہر نکل سکتے ہو اگر تمہارے پاس قوت ہو. تو اس وقت تو آدمی یعنی ہوائی جہاز بھی نہیں تھا کہ ہوا پہ اڑ جائے, اور قرآن زمین کی کشش سے نکلنے کی بات کر رہا. اسی طرح سے قرآن میں پیشین گوئیاں کی گئیں. روم کی شکست کے بعد اس کی فتح ہو جائے گی. اب اس زمانے میں وہ صحیح بھی ثابت ہو گئی. اسی طرح شکم مادر میں بچے کی تخلیق کی منازل بیان کر دی. اب اس زمانے میں گائنیکولوجی وغیرہ کہاں ایسی تھی کہ جو یہ بتا سکے. تو یہ علوم اس طریقے سے ہم نے 4-5 مثالیں دی. یہ پورا علوم قرآن کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں علوم کائنات اور قرآن میں اس کی طرف اشارے جو ہیں وہ پورا ایک علم ہے کہ اگر کبھی موقع ہو اور اس موضوع پر گفتگو کرنا ہو تو 50 نشستیں رکھی ہیں کہ صاحب نباتات کے اوپر کیسے بات کی, ارضیات کے اوپر کیسے بات کی, فلکیات کے اوپر کیسے بات کی, حیوانات کے اوپر کیسے بات کی اور دیگر علوم پر کیسے بات کی. وہ اپنی جگہ ہیں. بہرحال یہ صرف اشارے اور اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا. اچھا, اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے عہد میں جب قرآن کے اوپر جدید آلات کے ذریعے تحقیق کی گئی, یعنی مثال کے طور پر کمپیوٹر کے ذریعے قرآن کے حروف گنے گئے, قرآن کے حروف کی نسبتیں گنی گئیں, قرآن کے حروف کے تناسب دیکھے گئے, تو آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے مصر کے ایک پروفیسر رشاد خلیفہ, یہ ہم بہت اختصار سے بتائیں گے کیونکہ تفصیل اس کی کتابوں میں موجود ہے, ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے, اب تفسیر نمونہ میں بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے قرآن میں استعمال ہونے والے حروف کے اوپر کام کیا اور کمپیوٹر کے ذریعے قرآن میں استعمال ہونے والے حروف کی تناسبی حیثیت جو ہے اس پر بات کی. تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ قرآن میں 29 سورے وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں, الف لام میم یا الف لام را یا صاد یا قرآن یا قاف یا اس قسم کے کہا یا عین صاد, اس طرح سے 29 سورے ہیں. جب ان کے اوپر غور کیا گیا تو عجیب چیز سمجھ میں آئی کہ جتنے حروف مقطعات قرآن نے استعمال کیے ہیں, قرآن میں کل عربی میں کل حروف تہجی 28 ہیں, لیکن حروف مقطعات میں 14 استعمال کیے گئے, ایک خاص تعداد قرآن نے لی. اسی طریقے سے جب انہوں نے تحقیق کی کہ وہ سورے کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں ان میں حروف مقطعات کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس میں اور اس پورے سورے میں ان حروف کے تناسب کی کیفیت کیا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ سورے کہ جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں اس کے تمام حروف گنے جائیں تو الف لام میم کا تناسب سب سے زیادہ ہے.
اسی طریقے سے جو سورہ الف لام را سے شروع ہو رہے ہیں تو اس میں الف لام اور رے کا تناسب زیادہ ملے گا. اسی طرح سے ایک ایک سورہ اگر ہم اپنی جگہ لا کے دیکھتے ہیں تو ہر جگہ تناسب حروف میں اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا، وہ قرآن جس کی الگ الگ آیتیں نازل ہوئیں، جس کے سوروں میں پیغمبر اسلام نے آیتوں کو منتخب کر کے ڈالا، اور بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آیت قرآن کے اس سورے میں کیوں آئی، یہ تو پہلے تھی، یہ بعد میں تھی، وغیرہ وغیرہ. تو صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے حروف کو گنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی. یعنی ایک عجیب تناسب ہے جو کہ عقل انسانی کبھی کر سکتی ہی نہیں. یعنی ایک آدمی 23 سال پہ تھوڑی تھوڑی بات کرے اور اس میں یہ تناسب اس طریقے سے آ جائے. تو اس طریقے سے حروف کے اوپر کام کیا ڈاکٹر خلیفہ رشاد نے، اور انہوں نے بڑے حیرت انگیز نتائج جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے. اچھا، اب کچھ عرصے پہلے ایک کام اور مصر کے ایک دانشور نے کیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ حروف پر تو کام ہو چکا تھا، انہوں نے الفاظ پر اور الفاظ کے ساتھ اس چیز کے اوپر کہ الفاظ کے حروف ابجد جو ہیں ان پر غور کیا جائے کہ اعداد ابجد، یعنی جیسے الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، جو ہم حروف ابجد کا کے اعداد کا حساب لگاتے ہیں، اعداد اور الفاظ کو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مشاہدے میں لا کے اس کے اوپر تحقیق شروع کی. تو انہوں نے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں وہ ہم آپ کو جلدی جلدی پڑھ کے سنا دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری نشست کا وقت بھی کم ہے اور آپ کے پاس سوالات بھی ہیں، تو ہم بس اس کو زیادہ وقت نہیں دیں گے، جلدی سے بیان کر دیں گے. اب دیکھیے، پہلی چیز جو ایک حیران کن ہے وہ یہ کہ قرآن نازل ہوا عرب کے علاقے میں، اور عرب میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا تھا وہ قمری کیلنڈر استعمال ہوتا تھا، اور قمری کیلنڈر کے مطابق سال میں 354 اور کبھی 355 دن ہوتے ہیں. لہذا قرآن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ سال کے دنوں کی جب بات کی جاتی تو قمری کرنا چاہیے تھی، لیکن اس بات سے ثابت کر دیا قرآن نے کہ قرآن جزیرہ نما عرب کے لیے نازل نہیں ہوا، ایک آفاقی کتاب ہے. اور کیونکہ جب سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی اسی بات کا امکان ہے کہ دنیا میں جو کیلنڈر عام ہیں وہ شمسی زیادہ چلتے ہیں، یونانی کیلنڈر ہو، ہندی کیلنڈر ہو، آپ کا ایرانی کیلنڈر ہو، یہ سب کے سب کیلنڈر جو ہیں یہ شمسی ہیں، اور اس میں دنوں کی تعداد 365 ہی ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. اب قرآن میں لفظ یوم اللہ نے استعمال کیا، یعنی دن. تو یہ جب اس کو گنا گیا تو پتہ چلا کہ لفظ یوم 365 دفعہ آیا پورے قرآن میں، نہ 366 دفعہ آیا، نہ 364 دفعہ آیا. پورے قرآن میں 365 دفعہ لفظ یوم آیا ہے. اب یہ ایک عجیب سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ 23 سال میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور لفظ یوم جو ہے وہ 365 سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، خواہ قمری سال ہو خواہ شمسی سال ہو. اب قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا شہر، یعنی مہینہ، منتھ. تو مہینے کے لیے جب ایک بات طے ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو ہم پورے قرآن میں دیکھیں لفظ شہر جو ہے وہ 12 ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، نہ 11 دفعہ، نہ 10 دفعہ، نہ 13 دفعہ، پورے 12 دفعہ استعمال ہوا. اسی طرح ایک اور عجیب چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جناب موسیٰ کے 12 نقیبوں کا باقاعدہ تذکرہ ہے. اب اگر ہم قرآن میں لفظ نقیب گننا شروع کریں تو 12 دفعہ آیا. پورے قرآن میں نقیب کا لفظ آپ کو 12 دفعہ ملے گا، نہ 11 دفعہ، نہ 13 دفعہ. اب یہ حیران کن بات اور معجزانہ بات ایسی ہے کہ اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک چیز اور ہم آپ کو ایمان افروز بتائیں، وہ یہ ہے
کہ قرآن میں لفظ امام 12 دفعہ استعمال ہوا، نہ 11 دفعہ نہ 13 دفعہ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 23 سال میں نازل ہونے والے قرآن میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ لفظ امام 12 دفعہ استعمال ہو؟ اسی طرح قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عصمت، اور عصمت کا لفظ جو ہے وہ مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ عصمت کس لفظ سے بنا، کیسے بنا، اور کون کون سے الفاظ بنے۔ اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو اس کی تعداد 14 ہے، یعنی عصمت کا لفظ 14 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس سورے اور آیتیں بھی ان کی نشاندہی ہے جو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہم بتا دیں گے کہ کہاں کہاں استعمال ہے۔ ایک چیز اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اصحاب قصہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی تعداد 5 ہے، قرآن میں لفظ قصہ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، نہ 4 دفعہ نہ 6 دفعہ۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اسبات، الف سین بے الف توئے، یہ جمع ہے سبت کی۔ سبت کہتے ہیں نواسے کو۔ اگر آپ گنے تو غالباً جہاں تک ہم کو پتا چلا ہے لفظ سبت 11 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں اگر ہم حروف کی بات کریں تو اس میں بھی معجزہ ہے، اور اگر علوم کی بات کریں تو اس میں بھی معجزہ ہے، اگر الفاظ کی بات کریں تو اس میں بھی معجزانہ صورت ہے، اور اگر ہم عادات کی بات کریں تو یہ عادات والی بات بھی ایک عجیب ہے۔ یہ ہم صرف ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم پھر اس وقت نہیں بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو آیہ تطہیر ہے، اچھا آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جو ہے، اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 47 ہیں، اور وہ 5 افراد جن کے لیے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان کے ناموں کے حروف جمع کریں تو 47 ہی بنتے، یعنی عجیب و غریب حساب ہے قرآن میں۔ تو بہرحال ہم اس وقت کیونکہ یہ مختصر نشست ہے اور آپ کے پاس اور سوالات بھی ہیں تو ہم اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اتنی گفتگو بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن ایک معجزانہ چیز ہے۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے نا مولانا کہ یہ سارے جو آپ نے اسٹیٹسٹکس بتائیں قرآن کے بارے میں اور اس کو پھر آپ معجزہ قرار دے رہے ہیں، یہ تو جو جن لوگوں کے لیے قرآن آیا تھا ان کو تو پتہ ہی چلا، وہ تو مر بھی گئے بیچارے کہ یہ معجزہ ہے اس قرآن کے اندر۔ بات یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ایک ایسی دستاویز، ایک ایسی تحریر، ایک ایسی کتاب تھی کہ جو نازل ہوئی جس زمانے میں، اس وقت کے لوگوں کے لیے جتنی رہنمائی ان کو ان کی عقلوں اور ان کے معیار علم کے مطابق چاہیے تھی، قرآن نے اتنی دے دی۔ اب اس کے بعد جو عقول اور علوم ترقی کرتے گئے، قرآن ہر زمانے میں ان کی ضرورت پوری کرتا رہا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ نہیں لیکن میری بات سنیے نا مولانا، یہ جو آپ نے بات کری نا کہ رہنمائی کرتے رہے، وہ 23 سال تک لوگ رسول اللہ کے بعد بیٹھے رہے اور ان کے بیچاروں کی رہنمائی نہیں ہوئی اور وہ بعد میں لیڈر بھی بن گئے، تو وہ قرآن ان کی تو رہنمائی کر نہیں سکا سیدھی طرح سے، جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو یہ تو اتنی باریکیاں جو ہیں وہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اگر تم سمجھنا چاہو تو یہ تو انہی لوگوں کے لیے آیا تھا نا عرب میں۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ وہ سورے جو ہا میم سے شروع ہوتے ہیں یا الف لام را سے شروع ہوتے ہیں، ابھی جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ ہر سورے کے لیے الگ صورت یعنی کیفیت ہے، تو ان میں اس بات کو کہا گیا ہے
کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں اس میں عربوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا، باقی زبانیں بولنے والوں کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو عربی زبان اپنی فصاحت کے اعتبار سے آج بھی ایسی زبان ہے کہ آپ اگر عربی کی کسی عبارت کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہیں، فارسی میں ترجمہ کرنا چاہیں، اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں، تو وہ ترجمہ جو ہے وہ اس مفہوم اور اس بات کی اتنی وضاحت نہیں کر پائے گا جتنا خود قرآن کے الفاظ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر لفظ عربی جو استعمال کیا گیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زبان میں نازل کیا کہ جس میں مافل ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت دیگر زبانوں سے زیادہ ہے۔ تو 90% تو پاپولیشن جو ہے دنیا کی وہ تو پھر آؤٹ ہو گئی نا قرآن کو سمجھنے سے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن جب نازل ہوا تو ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ اس کی جو پہنچ تھی وہ انہی لوگوں تک تھی جو عربی جانتے تھے، لیکن جب قرآن کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے تو عربی سیکھنا ہر انسان کے بس کی بات، ہر انسان کے لیے ممکن تھا کہ وہ عربی زبان سیکھ لے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کو جب بطور معجزہ، بطور چیلنج پیش کیا گیا کہ کوئی تم سب انسان اور جن مل کے اس کے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے، اس کی ایک 10 آیتوں کا جواب نہیں لا سکتے، اس کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، تو وہاں پر خالی الفاظ کی بات نہیں تھی، خالی زبان کی بات نہیں تھی، وہاں پر قرآن کے مفاہیم کی اور قرآن کے اسلوب کی بات بھی ہے۔ نہیں وہ تو ہے اسلوب، تو یہ تو تھوڑا سا ڈسکرمنیشن ہو گیا نا عرب اور نان عرب کے بیچ میں، کیونکہ پہلے میں عربی سیکھوں اور اتنی سیکھوں کہ مجھے عربی زبان پہ دسترس حاصل ہو جائے اور پھر میں قرآن کا مفہوم سمجھ سکوں، تو یہ تو میرے لیے تو زیادہ ہوم ورک ہو گیا نا عربیوں کے مقابلے میں، تو یہ تو جی میرے ہاں، خلاف آپ کے ڈسکرمنیشن لیے ہو گیا۔ عربوں کے مقابلے میں ہوم ورک اس لحاظ سے زیادہ ہوا کہ آپ کو صرف زبان کے اوپر محنت کرنا پڑی، لیکن قرآن کا تعلق صرف زبان سے نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو ساتھ اگر فرض کریں کہ قرآن ایک پہاڑ پر نازل ہو جاتا اور عربوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، تو کیا قرآن ان کے لیے کافی ہو جاتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، جب تک کہ قرآن کے ساتھ معلم قرآن نہ ہو۔ اور جب پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، جبکہ وہ لوگ بہترین عربی جانتے تھے، تو اتنی عربی جاننے کے باوجود قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن محض ایک زبان کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اس زبان میں بھی وہ سب کچھ ہے کہ جو زبان جاننے سے یا نہ جاننے سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ندیم بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ندیم بھائی آپ کا سوال ہے تو کر لیجیے سوال۔ جی سوال میرا یہ تھا، یہ عربی زبان پر ایک تو یہ کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عربی زبان بہت پرانی نہیں ہے، یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے پچھلی زبانوں سے، اور میرے پاس ایک کہیں سے کسی نے بھیجی تھی انفارمیشن کہ صرف تمام انبیاء میں 4 انبیاء ایسے ہیں، 5 انبیاء 4 انبیاء جن کو جو عربی سپیکنگ کہلاتے ہیں، جن میں سے جناب حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور ہمارے رسول اللہ۔ تو باقی سارے انبیاء کی زبان تو عربی نہیں تھی، جو بڑے اول العزم انبیاء بھی تھے۔ تو عربی زبان ہونا یا نہ ہونا، اس میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عربی زبان بعد میں دوسری زبانوں سے، جو خاص طور سے عبرانی زبان یا اور دوسری زبانیں تھیں، ان سے بنی ہے، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی زبان یا عربی جو تھی وہ جدید زبان تھی، اور ایک ایسی زبان تھی کہ جس کو اب آئندہ باقی رہنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے والی کتابیں انجیل یا توریت جو نازل ہوئی تھیں وہ جس زبان میں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں ختم ہو گئیں، مر گئیں، اب ان کا جاننے والا سمجھنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن عربی ایک ایسی زبان کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا کہ جو 1400 سال سے موجود ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ زبان میں
استعمال سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جو زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آج اس کو سمجھا نہ جا سکے۔ ہاں، آج کا عرب جو بچہ پیدا ہوتا ہے عرب میں، ان علاقوں میں کہ جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، اس کی مادری زبان عربی ہوتی ہے، لیکن وہ جو عربی بولتا ہے اس میں اور جو عربی قرآن میں ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن نے ایک خاص زبان کا تعارف کرایا ہے، اور وہ زبان ایسی ہے کہ اس کو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ ہر زمانے میں وہ زبان بہرحال ایک حد تک زندہ ہے، تو اس لیے ہم لفظ عربی کی بات کرتے ہیں۔ باقی آپ کا سوال کیا تھا وہ ہم پورا سمجھ نہیں پائے ہیں، آپ ذرا سی وضاحت کریں تو پھر ہم اس کا جواب دیں۔ نہیں، مطلب ہم لوگ عموماً کہتے ہیں نا عربی الہامی زبان، یعنی مقدس زبان ہے اور اسی میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن عربی کی اپنی حیثیت زبانوں کی ہسٹری میں دیکھی جائے تو بہت قدیمی نہیں، چھوٹی ہے۔ دیکھیے، عربی کو ہم مقدس زبان اپنی عقیدت میں کہہ دیں وہ بات اور ہے، ورنہ عربی زبان میں عہد جاہلیت میں جو آپ کو نظم اور نثر ملے گی اس میں انتہائی لغو باتیں بھی ہیں، اس میں فحش باتیں بھی ہیں، اس میں شرک اور کفر کی باتیں بھی ہیں، اور بتوں کے قصیدے ہیں، بتوں کی تعریفیں ہیں، خاندانوں کے قصیدے ہیں، بہت ہی انسان سوز تاریخ ہے۔ تو اس اعتبار سے زبان عربی کی بحیثیت زبان مقدس ہونا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم بحیثیت مسلمان، کیونکہ عربی سے جو واقفیت ہمیں ہوئی ہے وہ صرف قرآن کے ذریعے ہوئی ہے، وہ تمام عربی ادب ہم نے نہیں پڑھا جس میں بہت سی بےہودہ اور غلط باتیں بھی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو مقدس سمجھنے لگے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان کو مقدس سمجھیں۔ اچھا، میں مولانا اب ذرا کانٹینٹ پہ آ جائے نا۔ قرآن کی آپ نے بات کی، آپ نے اسٹیٹسٹک دی کہ اس کے اندر اماموں کا ذکر 12 مرتبہ ہے، اور حدیث کے سامنے 47 الفاظ ہیں اس کے، تو سب 47 پانچوں کے ناموں میں سے 47 ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب میرا ذرا سوال جو ہے نا وہ بالکل مجھ جیسے جاہل کے حساب سے پریکٹیکل سوال ہے۔ تو اب جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس کے اندر بیشتر تو مجھے جو ہے وہ مکالمہ نظر آتا ہے کفار مکہ کے ساتھ رسول اللہ کا، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے اور یہ سدھرنے والے نہیں ہیں اور یہ فلانا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ مجھے ہر سال جب میں پڑھتا ہوں رمضان میں، تو مجھے ہر سال وہ مکالمہ پڑھنے کی ضرورت ہے جو ہے اس کے اندر قرآن میں جو رپورٹ کیا قرآن نے مکالمہ رسول اللہ کا اور کفار کا۔ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں ایک بنیادی اصول آپ سمجھ لیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ اب ہم نے کہہ دیا زندہ، آپ کہیں گے کیسے زندہ؟ زندہ اس طریقے سے ہے کہ قرآن میں جو گفتگو کرنے کے لیے آگے کردار نظر آ رہے ہیں، یا جن کرداروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ کردار تو ختم ہو گئے، وہ کردار تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے مصادیق ہر زمانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بظاہر گفتگو جن لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے ان کی حیثیت ایک سمبل کی، ایک علامت کی ہو جاتی ہے، یعنی اس قسم کا کردار رکھنے والوں سے عالم اسلام کا واسطہ قیامت تک پڑے گا۔ اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے ان سے واسطہ پڑتا تھا، اس کے بعد کفر کہاں کہاں تھا، کہاں کہاں اسلام کو کفر سے نبرد آزما ہونا پڑا، آج کہاں کہاں ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ آیت جو ہے وہ اس زمانے میں ان لوگوں پر منطبق تھی جو اس وقت اسلام کے مقابلے پر تھے، آج ان لوگوں پر منطبق ہو جائے گی جو آج ہیں، یعنی ہمیشہ مصادیق بدل جائیں گے۔ اب وہ لوگ مطلب نہیں ہے، یعنی اب مقصد وہ نہیں ہے، اب وہ جو اس وقت ان کا کردار ادا کریں۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھوں گا اب آج یا اس زمانے میں، تو مجھے ابو لہب ڈھونڈنا پڑے گا، اگر میں تبت یدا ابی لہب ہوں تب پڑھوں اگر تو
کہ کون سا والا ہے یہ؟ ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے آج آپ جب سورہ لہب پڑھیں گے تو سورہ لہب جو ہے وہ بھی قرآن کا ایک معجزانہ سورہ تو سبھی ہیں، لیکن آپ سورہ لہب پر ہی غور کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ لہب جو ہے ابو لہب کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ اس کی عورت کے ذکر پر. اب آپ غور کریں کہ ابو لہب کے کردار میں کوئی اثر اس کی بیوی کا ہے یا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ اس سے بات شروع ہوئی، بیوی پر ختم ہو رہی. اچھا دوسری چیز جب ابھی ہم نے کہی کہ قرآن کی آیتوں کے مصادیق بدل جاتے ہیں. ابو لہب میں کیا کردار جو ہے وہ ایک کھلم کھلا پیغمبر اسلام اور دین اسلام کی دشمنی کا ہے، یعنی اپنے آپ کو رسول کا اور دین اسلام کا مخالف، دشمن، تکذیب کرنے والا بنا کے اس نے پیش کیا. یعنی ایک شخصیت، ایک کردار اس نے تشکیل دے دیا. اب ابو لہب تو مر گیا، لیکن ہر زمانے میں یہ کردار پیدا ہوگا، اور ہر زمانے میں نہیں ہوگا تو قیامت تک بہت سے مواقع ایسے آئیں گے جس میں ابو لہب کا کردار موجود ہوگا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے ایک ایسا سمبل دے دیا، ایک ایسی علامت دے دی کہ ایسا کردار جب سامنے آئے تو بارگاہ خداوندی کی پالیسی کیا ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کے بعد سے بات شروع ہوئی، اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات آئی، اس کے ہلاک ہونے کی بات آئی، اور پھر اس کے بعد کہا اس کی بیوی. اب وہ بیوی کا تو اور کہیں ذکر ہے ہی نہیں نا، بیوی کا کردار کہیں بیان کیا گیا ہے. بیوی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ بیوی اب قرآن نے ایک اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ جن لوگوں نے کھل کے اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، قرآن کی، وحدانیت کی مخالفت کی کہ ہم نہیں مانتے، ان کا تذکرہ کھل کے کیا. اسی طرح وہ لوگ کے جو پوشیدہ دشمنی رکھتے تھے، بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر رسول اللہ کو یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے دشمن ہیں رسول کے بھی اور اسلام کے بھی. ان کا تذکرہ بند الفاظ میں کیا. یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی یہ کون تھی؟ اس کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ کس کی بیٹی تھی؟ کس کی بہن تھی؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو بہت سے اسرار و رموز کھل جائیں گے جو ہم یعنی یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے. اچھا اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے خاص طور سے ایک ذکر کیا، اور وہ کیا کیا کہ وما جعلنا رویا التي اریناک الا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. اب رسول اللہ نے کوئی خواب دیکھا تھا، قرآن نے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی اس خواب میں کیا دیکھا تھا یہ نہیں بیان کیا، صرف اتنا بیان کیا کہ وہ جو ہم نے تم کو خواب دکھایا تھا وہ اور کچھ نہیں تھا، بس یہ سمجھ لو کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے. اور ایک لعنتی خاندان، شجرت ملعونہ، ایک لعنتی خاندان ہے. اب لعنتی خاندان کون سا ہے یہ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ ایک لعنتی خاندان ہے. تو کیا ہوا کہ جہاں پر دشمنی چھپی ہوئی ہے وہاں پر قرآن نے اسلوب الگ استعمال کیا. اسی طرح سورہ احزاب میں آیہ درود کے بعد ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. وہ لوگ جو رسول کو اور اللہ کو اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور ان پر رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ ہے ان کے لیے. اب دیکھیے
یہاں صیغے جو استعمال ہوئے ہیں وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، مضارع کے صیغے ہیں. وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب یہاں پر آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھائی کس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کو اذیت دے. لیکن یہ آیتیں جو ہیں وہ ایک ایسا درس ہیں، ایک ایسی آزمائش ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے، دعوت فکر ہیں. اور ہر زمانے میں اس کے مصداق بدلنے کی جو ہم بات کر رہے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پر ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، بلکہ کہا جو دیتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں وہ کردار موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت آپ اٹھا لیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھائی وہ شخص تو مر گیا، وہ لوگ تو اب رہے نہیں. وہ رہے یا نہ رہے یہ وہ کردار ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ پرانا نہیں ہوتا. اس پہ ہو گئی بات. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، ایک دو تین اور باتیں بھی ہیں میں اپنے جی فرمائیے. ذہن کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ میرے اوپر شیطان کا زیادہ اثر رہتا ہے زیادہ تر. یہ یوسف کا جو قصہ ہے، حضرت یوسف کا، اتنی ڈیٹیل میں ہے. اچھا اب جب میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور میں اس پہ پہنچا تو آئی کین ریکال دا ہول ایپیسوڈ. تو اس کے باوجود بھی مجھے اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پڑھنے کا ثواب کا کام ہے قرآن پڑھنا، یا میں اس کو اسکپ کر کے آگے جا سکتا ہوں؟ ہاں تو یعنی کیا جی آپ یعنی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم سمجھے نہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا قرآن جو موجودہ حال جو جس شکل میں قرآن موجود ہے اس کو میں ایڈٹ کر کے پڑھ سکتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے؟ کیونکہ یوسف کا قصہ مجھے پورا پتا ہے سارا. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن میں آپ غور کریں، بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار بیان کی جا رہی ہے، لیکن صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کن لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور کیوں بیان کی جا رہی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اے رسول ہم انبیاء کے قصے تم سے اس لیے بیان کرتے ہیں، اے رسول تم ان کو وہ قصہ سنا دو تاکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہو جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم قرآن کے ظاہر، قرآن کے باطن اور قرآن کے نزول کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی ایک دن تو نازل نہیں ہوا ہے. 23 سال کے عرصے میں کوئی زمانہ ایسا کہ رسول کے سامنے کوئی لوگ ہیں، کوئی زمانہ ایسا ہے جس میں رسول کے مخاطب کوئی اور لوگ ہیں. وہ پرانے والے مر گئے، نئے آ گئے. 23 سال میں کچھ بچے جوان ہو گئے، اب وہ قرآن سن رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بھی اگر کسی وقت 25 30 سال 40 سال کا اپنا تجربہ سامنے رکھیں تو آپ نے ایک ہی بات کتنی مرتبہ دہرائی ہوگی، لیکن اس لیے نہیں دہرائی، اس لیے دہرائی کہ ہر دفعہ مخاطب تبدیل ہو گئے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مخاطب صرف تبدیل نہیں ہوتے، جن لوگوں سے گفتگو کی جا رہی ہے ان کی نفسیات بدل جاتی ہے، گفتگو کا زاویہ بدل جاتا ہے. یعنی ایک ہی تذکرہ، ایک ہی بات ہم کبھی کسی اور تناظر میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی اور تناظر میں بیان کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت جو پیش آئی ہے، وہ کہ ہم اس سے پہلے لوگوں کو بتا چکے ہیں، قرآن اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن ہم پھر بیان کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس سے کما حقہ سبق حاصل نہیں کیا. اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت ایک بات ذہن میں ڈال تو دی گئی لیکن ابھی وہ پختہ نہیں ہوئی ہے. اب جب ہم اس کا اعادہ کریں گے تو لوگوں کے ذہن اس طرف جائیں گے. جس تناظر میں پہلے بات ہوئی تھی اب لوگ سوچیں گے کہ اس وقت یہ بات کیوں کی گئی تھی، اب کیوں کی جا رہی. تو ہم اس اعتبار سے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ 23 سال میں حالات بدلتے رہے، افراد بدلتے رہے، کردار بدلتے رہے اور زمانے کے رنگ بدلتے رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا، تو اس میں پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تضاد نہیں آنے پاتا. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے 11ویں امام کے زمانے کا کہ ایک بہت ہی بڑا عالم
جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ قرآن میں تضاد ہے، یا بعض علماء جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ قرآن میں تکرار ہے یعنی ریپیٹیشن ہے، تو اس کے جواب ائمہ نے دیے اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اسحاق کندی نے جو کہا تھا کہ ضد ہے، تضاد ہے، کہیں اللہ کوئی اور بات کر رہا ہے، کہیں کوئی اور بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے یہ سوال کروایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو معنی اور مفاہیم تم نے قرآن کے لیے ہیں اس میں تضاد ہے یا متکلم کے منشے میں تضاد ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہاں منشا مجھے کیا معلوم، جو میں نے معنی لیے اس میں تضاد ہے۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اسحاق کندی کا، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو 1400 سال سے تنقید کا نشانہ رہا ہے، صرف آج نہیں، اور الحمدللہ وہ 200 سال جس میں ائمہ موجود تھے انہوں نے بہت ہی مستعدی سے ان اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس طرح جواب دیے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اس کا توڑ نہیں کر سکے۔ ہاں تو وہ میرا جو پچھلے پروگرام میں سوال تھا، پھر وہی بات ہو گئی نا کہ اب تو ناؤ فار لاسٹ 1200 سال سے قرآن از آن اٹس اون، اس کا کوئی محافظ تو ہے نہیں موجود سامنے۔ اور مجھے سوال کر رہے ہیں نا، میری بات سنیں مولانا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت یوسف کا قصہ ہے، اچھا قرآن جو ہے وہ مجھے اس کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، میں کفار مکہ میں شامل نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، 40 42 45 سال سے قرآن میں پڑھ بھی رہا ہوں، ہر سال ہی پڑھتا ہوں، رمضان میں اب رمضان کے علاوہ اگر نہ بھی پڑھوں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ سورہ یوسف کا قصہ مجھے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے جبکہ مجھے پورا قصہ پتا ہے، یا میں اس کو اسکپ کر کے آگے چلا جاؤں اور اپنا ٹائم بچا کے کسی دنیاوی شیطانی کام میں استعمال کروں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک قصے کو بار بار پڑھ رہے ہیں، مگر یہ سمجھ کے کہ یہ کسی خاص فرد کا قصہ ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یہ بات ابھی ہم نے واضح کی کہ آپ کردار کو دیکھیں، افراد کو نہ دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اور ہر دفعہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اس اعتبار سے اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ دوسری چیز ایک یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں ظاہر کے ساتھ بطون بھی ہیں، باطنی معنی بھی ہیں۔ آپ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 114 دفعہ پڑھتے ہیں۔ 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، 113 سوروں کی ابتدا میں اور ایک سورے کے درمیان میں، سورہ نمل میں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مفاہیم ہر جگہ ایک ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے فقہا کا بھی یہ ایک طریقہ یا فتویٰ یا تعلیم ہے کہ آپ نماز میں جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس سورے کی بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے مفہوم دوسرا ہوگا۔ اگر آپ نے انا آتینا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم الگ ہے، اور قل هو اللہ احد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے اس کا مفہوم الگ ہے۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جو گفتگو شروع کی تو صبح ہو گئی ہے، تفسیر ختم نہیں، تو اس میں کتنی ایک جملہ ہی تو ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ حروف مقطعات بات کریں تو ہر سورہ جس حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے اس سورے میں ان حروف کا اپنا کردار ہوتا ہے، ہمیں تکرار لگتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بے شک، ورنہ میں تو کر ہی رہا ہوں۔ اچھا مولانا یہ جو سورہ یوسف کی میں بات کروں دوبارہ، سورہ یوسف میں ایک موقع پہ تھوڑی سی مجھے
میں نے تھوڑا فیل کیا انکمفرٹیبل جب وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیالہ جو ہے وہ میرے بھائی یامین کے سامان میں چھپا دو تاکہ میں اس بہانے سے اس کو روک لوں اور باقی بھائی میرے چلے جائیں اور پھر وہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو تھوڑی سی اس میں دھوکہ اور تھوڑی سی وہ نہیں تھی گڑبڑ پیغمبر کی طرف سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس طریقے سے جب ہم سوچتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو سیاق و سباق کے ساتھ اگر نہ دیکھیں اور سامنے کی بات دیکھیں تو بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اسرار و رموز ہماری سمجھ میں نہیں آتے. آپ اگر ابتدا سے چلیں کہ وہ برادران یوسف جن کے ساتھ جناب یوسف ایک معاملہ کر رہے ہیں, انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف کو انہوں نے زد و کوب بھی کیا تھا, ان پر تشدد کیا تھا, ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا, ان کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے. یعنی ایسے ایسے ظلم اور ایسا کردار انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ رکھا تھا کہ اب اس کی انتقامی کیفیت جب آئے گی تو ان کو کسی طریقے سے یہ یاد دلانا ہے کہ تم ہو کس قابل اور ہمارے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا ہے, اب ہمیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ, اور دوسری طرف جو ہے وہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں, کچھ اسرار ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, اس پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ایسا کیوں کیا. بظاہر بے شک یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ پیالہ چھپا دیا اور اس کے سامان میں ڈال دیا اور اس کے اوپر الزام لگا دیا, لیکن اس الزام لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ان بھائیوں سے اس کو الگ کرنا تھا اور ایک ایسا ماحول اور حالات پیدا کرنا تھے کہ جناب یعقوب کو خوشخبری مل جائے کہ اب حضرت یوسف سے ملاقات ہونے والی ہے. تو سیاق و سباق پر جب ہم جاتے ہیں تو اس میں پھر ان چیزوں کی جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی تسلی ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے, اب مجھے آخری سوال میں کر لیتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 7:30 یہاں بج رہے ہیں, پھر افطار کا ٹائم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس خالی قرآن کی تلاوت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بندے کو جب تک وہ تفسیر نہ پڑھے اس کے اور تفسیر میں نہ جائے, اور خاص طور پہ جب اس کی زبان بھی اور مادری زبان بھی عربی نہ ہو تو خالی فقط قرآن پڑھنا از ناٹ انف. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم قرآن کو معجزہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بہت سے زاویے ہیں. قرآن کو زبان پر جاری کرنا اس کے فوائد الگ ہیں, قرآن کے حروف پر نظر ڈالنا اس کے فوائد الگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے اس کو, یا قرآن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, قرآن کریم جو ہے وہ ایک کتاب مکنون میں ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن, اور قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب مکنون میں ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے اسرار ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو زبان پر جاری کرنا اس کے اسرار و رموز الگ ہیں. اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اسی طریقے سے قرآن پر نظر ڈالنا, قرآن کو چھونا, قرآن سے مس کی ہوئی کسی چیز کو چھونا یا قرآن سے مس کیے ہوئے کسی چیز کو استعمال کرنا, یعنی ہر شے کے اپنے اثرات ہیں. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی معجزات ہیں, اس کے مفاہیم میں بھی معجزات ہیں, اس کے ظاہر میں بھی معجزات ہیں, اس کے علوم میں بھی معجزات ہیں, اس کے باطن میں بھی معجزات ہیں. یعنی قرآن کو آپ ایک الفاظ کا مجموعہ سمجھ کے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی صرف ایک پیغام سمجھ کے دیکھ سکتے, بلکہ اس کی حیثیتیں جو ہیں وہ مختلف زاویوں سے مختلف ہو جاتی ہیں. مولانا ایک بحث یہ بھی ہو جاتی ہے نا پھر اس کے اندر کہ اگر قرآن کو آپ
if you allow me to use this word, اگر قرآن کو اتنا اچھوت بنا دیں گے جی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں اور بغیر ایسے یہ نہ کریں اور پاک جگہ ہو یہ ہو, تو وہ تو پھر آپ قرآن سے دور کر رہے ہیں نا عام بندے کو. اب میں گاڑی چلاتے میں اگر مجھے قرآن پڑھنا ہے تو میں کہیں گاڑی روک کے پہلے وضو کروں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت, اگر میں زبانی بھی پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو چھونا, آج کل تو چھونے کی ضرورت نہیں, پہلے بھی نہیں تھی, آپ ویسے بھی بغیر چھوئے بھی پڑھ سکتے تھے. اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیسٹس میں ہوتی ہے, آپ کے پاس سی ڈیز میں ہوتا ہے, آپ کے پاس مختلف طریقے سے ہوتا ہے, تو چھونے سے کیا ضروری تھوڑی ہے. وہ تو ایک چیز سمجھانا ہے کہ قرآن کے حروف میں اور عام حروف میں فرق ہے. صحیح ہے. اچھا تو یہ اب بات وہیں آ گئی گھوم پھر کے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ فائدہ تو ہے دیکھنے کا, قرآن کے حروف کو دیکھنے کا, ان کو ہاتھ لگانے کا, ان کو پڑھنے کا, لیکن جو مجھے معرفت حاصل کرنی ہے قرآن سے وہ تو ایسے سمپلی حاصل, مجھے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی اس کے لیے. دیکھیے بات یہی ہے کہ اگر ہم کو مثال کے طور پر فلسفہ سیکھنا ہے اور فلسفہ جو ایجاد ہوا, فلسفہ جو ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا, فلسفے نے جو جنم لیا وہ یونان میں لیا. اب اگر فلسفے کی کتابوں کا اردو تو خیر بہت بات کی بات ہے, عربی یا انگریزی یا فارسی ترجمے نہیں ہوئے ہوتے تو فلسفہ جو ہے وہ صرف یونان میں ہی محدود ہو جاتا. اگر یہ ترجمے اور یہ علوم آگے نہ بڑھے ہوتے تو آپ کو فلسفہ پڑھنے کے لیے بہرحال یونانی سیکھنا پڑتی. اسی طرح آج کوئی ٹیکنالوجی اگر فرانس میں نئی ایجاد ہوئی ہے, کوئی خاص قسم کے جہاز ایجاد ہوئے ہیں, کوئی خاص قسم کے ہتھیار ایجاد ہوئے ہیں, اور اس کی پوری ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرانسیسی زبان میں, فرینچ لینگویج میں ہے, تو جو پہلی دفعہ اس کو سیکھے گا اسے دوبارہ فرینچ سیکھنا پڑے گی. تو زبان بہرحال اظہار خیال کا مافی ضمیر کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا پڑے گی. تو بھائی کتنی ٹیکنالوجی ہے جن کو سیکھنے کے لیے ہمیں انگریزی پڑھنا پڑتی. صحیح ہے. تو سوال پھر جواب یہی ہوا نا کہ عربی سیکھیں. ہاں جواب یہی ہوا کہ عربی سیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ آخری سوال ہے, بالکل آخری سوال ہے یہ, اور یہ سوال پھر گھوم پھر کے وہ آتا ہے معجزے کے اوپر کہ رسول اللہ موجود ہیں اور قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے اور وہ قرآن سنا بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں, اور جو کچھ جاہل بیٹھے ہیں چاروں طرف وہ نہیں سمجھ رہے, یہ بھی معجزہ ہی ہے نا. ہاں دیکھیے, نہ صرف سمجھ نہیں رہے ہیں بلکہ رسول کے گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رسول نظر ہی نہیں آ رہے. سورہ آراف کی آیت 198 میں خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ, لیکن تم ان کو نظر نہیں آ رہے. تو بات یہ ہے کہ رسول کے زمانے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور اس کے بعد کے لوگ, اصل چیز جو ہے وہ پیغام ہے, لوگ اصل چیز نہیں. ہر زمانے کے لوگ اپنی استعداد عقلی اور اپنی استعداد علمی کے مطابق سمجھیں گے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مذہبی بات چھوڑ دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوٹن کے زمانے میں نیوٹن کے قدردان کتنے تھے, وہ لوگ کتنا نیوٹن کو سمجھے. آئنسٹائن کے زمانے کے لوگ آئنسٹائن کو کتنا سمجھے. مرزا غالب کے زمانے کے لوگ مرزا غالب کو کہاں سمجھے. لیکن ان کا پیغام تو باقی رہا نا. ہر زمانے میں اس کو سمجھنے والے جو تھے وہ بہتر سے بہتر سمجھتے چلے گئے. علامہ اقبال کو کب لوگ سمجھتے تھے؟ آج آپ اقبال کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں, ان کے زمانے میں تو لوگ اس طریقے سے ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو اب ٹائم بالکل ختم ہو گیا. مولانا کسی کے پاس سوال ہے, آپ اگر کرنا چاہیں سوال تو کر لیں. قرآن سے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے
اب مجھے آخری سوال میرا یہ ہے کہ قرآن باقی رہنے کا یعنی قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ اللہ میاں نے لیا تھا، اور آپ نے کہا کہ جی وہ قرآن کی حفاظت ہوئی اور قرآن ناطق اور قرآن سامر، لیکن قرآن کی حفاظت جن لوگوں نے کری، قرآن نے پلٹ کے ان کی کتنی حفاظت کری؟ یا قرآن کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جی ہاں، یہ ایک بڑی ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اور ہم آپ کے سامعین کو اور ناظرین کو دلچسپی ہوگی تو ہم بات کریں گے کہ قرآن نے، جیسے مثال کے طور پر پیغمبر اسلام معلم قرآن ہیں، قرآن نے پیغمبر اسلام کو کیسے پیش کیا، کیا تعارف کرایا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج امت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا سمجھتی ہے، جتنی معرفت رکھتی ہے، جس طرح ان کا تذکرہ کرتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل الگ ہے اس حقیقت سے، اس شان سے، اس مقام و مرتبے سے جو قرآن نے کیا۔ قرآن نے کس طرح تعارف کرایا؟ اسی طریقے سے ابھی ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ قرآن کے اسرار و رموز کو آپ دیکھیں کہ 12 مرتبہ لفظ امام قرآن نے استعمال کر لیا۔ اب آپ کی عقل جو ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ غور کرے کہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے قرآن۔ لفظ 12 کی حفاظت کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، 14 کی حفاظت کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، آیہ تطہیر کے الفاظ میں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی قرآن بھی ان کا محافظ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلیں تو اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو آج کے یہاں انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد اس سلسلے کو شروع کریں گے دوبارہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑی زحمت کر کے وقت نکالتے ہیں اور سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے بہتر سے بہتر گفتگو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سوالات میں لوگوں کے اذہان کی ترجمانی کر کے، اور اللہ آپ کی صحیح کو قبول کرے۔ اور انشاءاللہ العزیز رمضان تو بہرحال اب اختتام پر ہے، اور عید کی گہما گہمی میں لوگ مصروف ہو جائیں گے، تو ہفتہ 10 دن یا جیسا بھی آپ مناسب سمجھیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے، اور یہ طے کریں گے کہ لوگوں کی دلچسپی قرآن کی معرفت کے سلسلے میں گفتگو کرنے میں ہے تو ہے، نہیں تو مضامین تو بہت ہیں جس میں لوگوں کی دلچسپی ہو، اس پر بات کی جا سکتی۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ خدا حافظ۔ خدا خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ